साथियों, मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम और ज़्यादतियों से तंग आकर मुसलमान मक्का छोड़कर हबशा चले गए। जब हबशा में मुशरिकीन मक्का ने देखा कि ये लोग बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज रोज़ा ज़िक्र अज़कार अल्लाह ताला के दिए हुए उसूल और कानून के मुताबिक ये ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहे हैं, तो इन्हें ये बात पसंद ना आई। इन्होंने दो बंदे तैयार किए, अब्दुल्ला बिन रबिया और आमर बिन आस, और बड़े कीमती तोहफे तहफ़ दिए कि हबशा के बादशाह के जितने वज़ीर हैं ये तोहफे हर वज़ीर को दिए जाएं, और सबसे ज़्यादा तोहफा माल हबशा के बादशाह को दिया जाए, ताकि वो हमारी बात मान करके जो मुसलमान मक्का छोड़कर हबशा गए उन्हें वहाँ से निकाले, हम पकड़ेंगे और फिर उन पर जुल्म व तशद्दुद करेंगे। ये लोग यहाँ से चले गए। हबीब साहब इको कम कर दें ताकि समझ आए, ये जो शोर है ये ख़त्म हो जाए। तो ये सारे वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने हबशा के वज़ीरों को वो तोहफे दिए और साथ ये कहा कि जब कल सुबह हम बादशाह के सामने मुतालबा रखें तो वहाँ पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपने हमारी हाँ में हाँ मिला दे। इन्होंने सारे तोहफे दिए। अगली सुबह हबशा के बादशाह नजाशी के सामने ये बात रखी गई कि चंद लोग हमारे नौजवान हैं और हमारे दीन से बेजार हैं, हमारे जराम पेशा लोग हैं, आबाओ अजदाद को गालियाँ निकालते हैं, बड़े गुस्ताख हैं, और वहाँ से वो भागें आपके यहाँ आ गए, तो हमारा ये मुतालबा है कि आप हमारे लोग वापस कर दें। ये बतौर किस्सा न मैं बयान करूँ और ना आप सुने, ज़रा अपने हालात पर गौर व फिक्र करें, और जो हमारे मोहसिन इस दुनिया से गुजर गए जिनके ज़रिए हम तक दीन पहुँचा, उन पर कितनी मशक्क़तें और तकलीफ़ें आईं, लेकिन वो अल्लाह के दीन पर डटे रहे और इसकी तबलीग में लगे रहे। जब बादशाह के सामने बात रखी गई तो बादशाह ने कहा उन लोगों को बुलाया जाए। तो जब पैगाम पहुंचा तो वो जो 83 आदमी मौजूद थे मुसलमान, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें अपना एक अमीर और ख़तीब मुकर्रर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बंदा हमारी तरफ से बात करेगा, ये कोई और बात करे, वो कोई और बात करे, वो कोई और बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमेशा जहाँ कहीं भी मुसलमान सफ़र करें, सुन्नत ये है कि अपना एक अमीर मुकर्रर करें और उस दौरान उसकी क्या करें, जायज़ कामों में इताअत करें, और इसी के अंदर अल्लाह की मदद, नुसरत और कामयाबी और सुकून है। तो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया गया कि हमारी तरफ से ये बात करेंगे। जब नजाशी के दरबार में ये हाजिर हुए तो नजाशी के पास उसके अपने उलमा, ईसाई उलमा थे, और उनके सामने उनकी किताबें खुली हुई थी। तो नजाशी के सामने जब अब्दुल्ला बिन रबिया और अमर बिन आस जो मुशरिकीन मक्का में से थे, इन्होंने अपना मुतालबा रखा, तो जाफ़िर बिन अबी तालिब से नजाशी पूछते हैं, हाँ भाई, कौन सा दीन तुमने इख्तियार किया है वो मुझ पर पेश करो। आखिर तुमने अपने आबाओ अजदाद के दीन को भी छोड़ा
سارے دینوں کو چھوڑا اور میرے دین کو بھی اختیار نہیں کیا، جس عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر میں ہوں اس کو بھی نہیں اختیار کیا، ایک الگ دین اختیار کیا ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم سال ہر سال سے ایک دوسرے کو قتل کرتے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نسل در نسل دشمنی چلتی ہے، اور پھر جو غریب ہوتا ہے اسے کھا جاتے ہیں اور اسے دبا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، رشتہ داریاں ختم کی گئی ہیں، ایک دوسرے کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہم نے حلال کر رکھا تھا۔ ہمارے اندر کوئی تمیز نہیں تھی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور ہم ظلم و زیادتی کرنے والے تھے۔ دنیا کے اندر جو کوئی بھی گناہ ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے سچے رب کو چھوڑ کر کے، اور جھوٹ بولا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سچے نسب سے ایک سچا نبی ہماری طرف بھیجا ہے، اور ہر بندے کی زبان پر یہی ہے کہ یہ امانت دار بھی ہیں، شریف بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ان جرائم سے نکالا ہے۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ وہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ وہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، غریبوں سے اچھا سلوک کریں، ہم بے سہاروں کا سہارا بنیں، اور ہم کسی کا حق نہ ماریں، اور ناجائز قتل و غارت ہم نہ کریں۔ جب سے ہم نے ان کی بات مانی ہے تو ہماری زندگی کے اندر سکون آیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نام پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ جب سے ہم نے وہ دین اختیار کیا ہے تو یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہم پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تنگ آ کر ہم نے مکہ چھوڑا۔ بادشاہ سلامت اور یمن بھی ایک ملک ہے، شام بھی ایک ملک ہے، فلاں بھی ملک ہے، فلاں بھی ملک ہے، لیکن ہمیں آپ کے اندر خیر نظر آئی تو ہم وہ خیر تلاش کر کے تیرے ہاں پناہ کے لیے آئے ہیں۔ اب ہم آپ سے خیر کی توقع کرتے ہیں کہ آپ ہم سے اچھا سلوک کریں۔ جب یہ بات جعفر بن ابی طالب نے کہی تو نجاشی کہتا ہے اچھا کوئی کلام ہے تمہارے پاس جو تمہارے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں ہاں، ہمیں اس کلام کا کچھ حصہ یاد ہے، ہم وہ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جعفر بن ابی طالب نے قرآن پاک کا یہ حصہ نجاشی کے سامنے تلاوت کیا، اور نجاشی کے اپنے مذہب کے علماء بھی صحیفے کھول کر کے بیٹھے۔ جعفر بن ابی طالب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پارہ نمبر 16، اور سورت کا نام سورہ مریم شروع کی۔ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں اس کتاب کے اندر تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا کے اوپر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، تیرے رب نے اپنے بندے پر رحمت کیوں کی؟ کس وقت کی؟ جب اس کے بندے زکریا نے خفیہ اپنے اللہ کے حضور دعائیں مانگی۔ اللہ سے کیا مانگی؟ دعائیں مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے حضور مایوس نہیں ہوئے، مانگتے رہے۔ خفیہ کیا ہے؟ مانگتے رہے، اونچی دعا نہیں مانگی، اللہ اعلان نہیں مانگی۔ لوگ تانے مارے گے کہ دیکھو بوڑھا ہو گیا ہے اب بھی اللہ کے حضور اولاد مانگ رہا ہے۔
لیکن اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہوئے، اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے۔ تو دیکھو یہ میں ایک سبق روکتا ہوں، جوڑے کو 1 سال شادی ہوئے نہیں ہوتا، جو ہمارے یہاں طریقہ کار چل رہا ہے، ابھی تک 1 سال بھی شادی کو گزرا نہیں ہوتا۔ ایک پیر، دوسرا پیر، تیسرا پیر، ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، ایک طبیب، دوسرا حکیم، چوتھا حکیم، کیا ہو گیا؟ اولاد نہیں ہو رہی، فوراً مایوس۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کتنے عرصہ گزر گیا؟ 100 سال کے قریب، اولاد نہیں ہوئی، لیکن مایوس بھی نہیں ہوئے۔ میں یہ نصیحت کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کے حالات سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں، کیونکہ فوراً لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان کی بے وقوفی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ اور جو ہمارے اندر بے صبری پائی جاتی ہے، اللہ کی ناشکری پائی جاتی ہے۔ انہوں نے رشتہ کیا، مختصر میں آپ کو بات بتلاتا ہوں۔ انہوں نے ایک یتیم بچی کا رشتہ لیا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ چونکہ یہ یتیم ہے، ہم ترس کھا کر یہاں رشتہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ تھا کہ اس کے بھائی فرانس میں ہوتے تھے، مال بہت آنا تھا وہاں سے۔ رشتہ ہو گیا، پہلے وہ عورت اپنے بھائی سے رشتہ مانگتی رہی، اسے رشتہ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ جب اسے رشتہ نہیں ملا، انہوں نے دوسری طرف رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی، مال آ گیا۔ جب ہنسی خوشی سے اس کا بچہ رہنے لگا تو اس کے بھائی کو یاد آیا، یہاں تو میں نے رشتہ کرنا تھا، اور وہ بچہ دبئی چلا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ روزگار ہو گیا ہے، وہاں ہنسی خوشی رہنے لگا ہے، کامیاب رشتہ جا رہا ہے، تو اس کے بھائی نے بہن سے رابطہ کیا کہ اس بچی کو وہاں سے نکالو، میں رشتہ دیتا ہوں۔ اب یقین کریں، میں مسجد میں کھڑا ہوں، 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا، سوچو بچار کی کہ اس بچی کے یہاں تو بچہ پیدا نہیں ہو رہا، وہ یہاں کے تمام ڈاکٹروں کے پاس اسے لے کر جاتے ہیں۔ اب بچی کی عمر 30 سال سے بھی کم عمر ہے، کوئی ڈاکٹر اسے کہتا ہے جی اس کا بی پی زیادہ ہے، اس وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے شوگر آئی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اب جوانی میں یاد رکھنے شوگر نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ کئی میرے پاس ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، شک ہو جاتا ہے جی شوگر ہوگی، وہ پیشاب کا زیادہ آنا چھوٹے پیشاب ہے، یہ شوگر کی علامت نہیں ہے۔ یہ مسانے میں بعض دفعہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے 3-4 دفعہ دوائیاں لی اور بچی پر الزام لگا دیا کہ اس کے ہاں سے اولاد نہیں آنی، بچے کو مجبور کیا کہ اسے طلاق دینی چاہیے اور اس کی ہم دوسری شادی کریں گے۔ وہ بھائی جو پہلے رشتہ نہیں دے رہا، بھائیوں ایسے والدین کا حکم مان کر لڑکیوں کو طلاق دینا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تو طلاق دو، نہیں، پہلے ان جیسا بنو تو صحیح، تم تو ظالم و ظلم کرنے والے ہو۔ تو بھائیوں اللہ کے حضور فوراً مایوس نہ ہو، اللہ اگر تمہارے مقدر میں اولاد ہے اللہ ضرور دیں گے تمہیں، اور یہ تمہاری ایک آزمائش ہے، 7 لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کے ناشکرے بن کر کے فوراً در بدر کے دھکے نہ کھایا کرو، اپنے گھر نہ اجاڑا کرو۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب تذکرہ کرتے ہیں، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ تیرے رب نے اپنی رحمت کی اپنے بندے پر، جب زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگار میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور عرصہ 90 سال کا گزر گیا ہے، قال رب انی واحن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور کہتے ہیں پروردگار بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر سفید ہو چکا ہے،
وَلَمَا تُم بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بوڑھا ہو کر کے بال سفید ہو گئے لیکن مایوس نہیں ہوا۔ مجھے تیرے دربار میں امید ہے کہ تو ضرور مجھے اولاد سے نوازے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے پروردگار مجھے اولاد کی فکر زیادہ اس لیے کہ میں چونکہ نبیوں کے خاندان میں سے ہوں، میں بھی نبی ہوں، میرے باپ بھی نبی، میرے دادا بھی نبی، میرے پردادا بھی نبی، میرے پاس چونکہ نبیوں والا علم ہے، اگر میں بے اولاد چلا گیا یہ علم ضائع ہو جائے گا، اور جو میرے باقی رشتہ دار ہیں وہ اس قابل نہیں کہ نبوت والے علم کو سنبھال سکیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکیں، لوگوں کو برائی سے روک سکیں، لوگوں کے بارے میں خیر سوچ سکیں۔ میرے باقی رشتہ داروں کے اندر یہ کوالٹیاں نہیں ہیں۔ پروردگار میں تجھ سے ایسی اولاد کا سوال کرتا ہوں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری بھی وارث بنے، میرے باپ دادا نبیوں کے علم کی بھی وارث بنے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہی آیتیں جعفر بن ابی طالب نجاشی کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تو آگے پڑھتے پڑھتے جب حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا تو جعفر بن ابی طالب دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے رو رو کر کے اپنی داڑھی تر کر لی ہے، اور جو اس کے جتنے علماء صحیفے کھول کر کے بیٹھے تھے وہ سارے زاروں قطار کیا ہے، رو رہے اللہ کی کلام سن کر کے۔ تو اللہ قریب مومنوں کی صفت ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَدْعُوا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کی آنکھوں سے آنسو کیا ہے، جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ آتی ہے، وہ اللہ کی حضور رو پڑتے ہیں، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ سوچئے قرآن پاک سنتے ہوئے میری اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کیسے ہوگی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیفیت میری اور آپ کی تب بنے گی جب ہماری اس کتاب سے محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ، میرا رب، میرا پالنے والا، میرا مالک، میرا بادشاہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو نجاشی جب چاروں قطار رو پڑا، اس کے علماء سارے رو پڑے، تو کہتا ہے واللہ یہ دین سچا ہے، قسم اٹھا کر کے کیا کہتا ہے، یہ دین سچا ہے اور میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جاؤ میرے دربار سے نکل جاؤ۔ جب مایوس ہو کر کے عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص نکلے کہ بادشاہ نے ان کا کلام سنا ہے، قرآن پاک سنا ہے، تو وہ تو متاثر ہو چکا ہے، اب جہاں ہماری بات نہیں چلنے والی، وہاں سے منہ بسورا اور وہاں سے نکلے۔ بھائیو، قرآن پاک پڑھا جائے اور اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف توجہ چاہیے، صرف کیا چاہیے، توجہ چاہیے۔ یہ کلام ایسی ہے کہ اپنا اثر ضرور دکھلاتی ہے۔ وہاں سے غصے کے عالم میں نکلے تو عمرو بن العاص کہتا ہے کہ کل تو میں ان پر ایسا حملہ کروں گا کہ ان کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے یہ مسلمان ہو چکے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ چکے، لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار، خون تو ہمارا ہی ہے نا۔ لیکن عمرو بن العاص چونکہ مشرک تھا اور ڈھیٹ قسم کا مشرک تھا، وہ کہتا ہے نہیں، کل میں بادشاہ کے دربار میں ایسا حملہ کروں گا کہ وہ خود ان کا دشمن ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ صبح ہوئی تو عمرو بن العاص نے نجاشی کے ہاں مسلمانوں کی یہ شکایت لگا دی کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ان کے ماننے والے ہو،
اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو ماننے والے ہیں یہ انہیں بندہ کہتے ہیں، یہ گستاخ ہے۔ وہی پرانے حملے بے دین لوگوں کے، فرقہ پرست لوگوں کے، وہی پرانے حملے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے حملے۔ آج بھی کچھ ایسے دہشت گرد فرقہ پرست لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نے نبی کی محبت کا لبادہ اوڑھا، کچھ نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھا، اور انہیں اہل بیت سے، نبی کی محبت سے کوئی سروکار نہیں سوائے چندے کے، سوائے لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں سے بٹورنے کے، لوگوں کو پاگل بنانے کے۔ اور ان کے پاس نہ اہل بیت کی تعلیم ہے، نہ انہیں اہل بیت کے ساتھ کوئی محبت ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ نبی کے ساتھ محبت ہے، نہ نبی کی تعلیم سے محبت ہے، جو اس قسم کے الزام لگا کر کے قرآن و حدیث سنانے والوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، اللہ کا قرآن سنانے والوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، ان کی راہ کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ دیکھو جی یہ تو نبی کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اٹھائیں، ساری کتابیں اٹھا لیں، ابن ہشام اٹھائیں اور بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ساری دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں دیکھیں کہ مشرق عمرو بن العاص نے نجاشی کے ہاں جو مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا تھا، ابھرنے کے لیے، دشمنی بڑھانے کے لیے یہ لگایا کہ دیکھو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ تو گستاخ ہے۔ اچھا، اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم کام اٹھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے، ہمارے اوپر ایک بڑی مشکل گھڑی آ گئی۔ ہم پھر اکٹھے ہوئے کہ اب ہم وہاں کیا جواب دیں گے جب نجاشی چونکہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہے، اور عمرو بن العاص نے اسے پٹی پڑھائی ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ بندہ کہتے ہیں۔ تو مشورہ یہ ہوا چاہے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے ہم مارے جائیں، چاہے ہم نکالے جائیں، ہم وہی کچھ کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم حالات کی تنگی دیکھ کر کے اپنے مسلک، اپنے جذبات، اپنے اعمال بدل لیا کرتے ہیں۔ اب کی بار جعفر بن ابی طالب پھر آئے، یہی صورت آگے شروع کی جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا کہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور پھر بڑی ہوئی، پھر ایک جگہ پر قضاء حاجت کے لیے گئی، جبریل امین آیا اللہ کے حکم سے، انہوں نے یہاں پر حضرت مریم کا بھوک مارا تو اللہ کریم نے ہماری حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت مریم پر قوم والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند گھنٹوں کی عمر ہے اور ماں کی گود میں بولے لوگو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دینے والے ہیں، وجعلنی نبیّا، اور مجھے کیا بنانے والے ہیں، نبی بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس جگہ میں برکت رکھ دی ہے جہاں پر میں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز روزے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، میں اپنی والدہ کی کیا کروں، کوئی والدہ کا نافرمان نہ بنوں بلکہ اس کا فرما بردار بنوں، اس سے محبت کرنے والا بنوں، اس سے پیار کرنے والا بنوں، اور میں اس کا نافرمان نہ بنوں۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ تھے عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، جو سچی بات کیا کرتے تھے
ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا نہیں بنایا بلکہ اپنا بندہ اور نبی بنایا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت رہی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ بے شک اللہ ہی ہے میرا اور تمہارا رب، اور اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راہ ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنا رب مانو اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ جب یہ بات کہی تو نجاشی کے ہاتھ میں تنکا تھا۔ نجاشی دربار میں کہتا ہے لوگوں، جو کچھ جعفر بن ابی طالب نے قرآن پڑھ کر کے عیسیٰ بن مریم کی شان بیان کی، اس سے تنکا بھی زیادہ ان کی شان نہیں ہے۔ ان کی اصل میں وہی شان ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے۔ جب یہ تائید ہو گئی، اب تو بالکل مایوس ہو گئے مشرک کہ نجاشی نے تو ان کی کلام مان لی ہے، اور جو نجاشی کے عیسائی عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ منہ مروڑنے لگے، بسورنے لگے اور ناک سے آوازیں نکالنے لگے کہ یہ نجاشی کیا کہنا شروع ہو گئے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ تو نجاشی کہتے ہیں واللہ، مجھے رب کی قسم، یہ وہی روشنی ہے جو روشنی عیسیٰ بن مریم پر آئی تھی۔ یعنی جس تاکشے سے تورات آئی تھی، اسی تاکشے سے، اس چراغ سے یہ قرآن پاک آیا ہے اور یہ حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ نجاشی کہتا ہے لے لو اپنی رشوت، لے جاؤ اپنے تحفے تحائف، اللہ نے مجھے حکومت دی ہے بغیر رشوت کے، تو اب میں ان لوگوں کو اللہ کے بندوں کو رشوت لے کر کے بیچ دوں۔ اصل میں نجاشی کا والد بادشاہ تھا، اور بچپن میں اس کے کزنوں نے اپنے چچا کو بادشاہ وقت کو قتل کر دیا تھا، نجاشی کو بیچ دیا تھا، اور ایک کرشمہ ہوا جس کی وجہ سے نجاشی بڑا ہوا، غلامی سے نکلا۔ اللہ کریم نے پھر اسے اپنے والد کی بادشاہت واپس دی۔ نجاشی کو اپنے بچپن کے سارے حالات یاد تھے، اور اسے یہ یاد تھا کہ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے بغیر رشوت کے، تو اب میں رشوت لے کر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کروں گا۔ ایک بڑا ایمان بڑھانے والا واقعہ ہے کہ نجاشی کا والد کیسے قتل ہوا، پھر اسے بازاروں کے اندر کیسے بیچا گیا، پھر وہاں غلامی سے نکل کر کے تخت نشین کیسے ہوا، پھر اس نے دین اسلام کیسے غالب ہوا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ تو یہ سارے واقعات سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمیں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، ہمیں حق تھام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی حق کی ہونے والی ہے، اس لاریب کتاب کی ہونے والی ہے، اس کے ماننے والوں کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔